सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आइए जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया है, इससे कबल इससे बिफोर अपने आका और मौला मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर हदिया दुरूद का नजराने अकीदत बाबत बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या तबीबी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीरें यहाँ भी बहुत हुई, इसके अलावा गाजीपुर और अपने इलाके में होती ही रहती हैं। इससे पहले मैं परेशान था कि ऐसी कौन सी बात की जाए कि जो आज के नौजवानों के लिए मुफीद हों, आज के बच्चों के लिए मुफीद हों। और हम इस वक्त जो है इस बात के शिकार हो चुके हैं कि हम अपने अलावा हर एक को बेहतर समझते हुए नजर आते हैं। हमें लगता है कि हम बेहतर नहीं हैं और सारी दुनिया की कौमें बेहतर हैं, सारी दुनिया के लोग बेहतर हैं, सारी दुनिया तरक्की याफ्ता है, हम तरक्की याफ्ता नहीं हैं। तो कुरान से मैंने पूछा कि कुरान तू ही बता दे कि मैं कौन सा मौजू चुनूं। तो कुरान ने कहा इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इंसान खसारे में। ये कुरान कह रहा है इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, इंसान फायदे में नहीं है। ये पूछा मैंने कि ए कुरान तो इंसान को कह रहा है कि इंसान खसारे में है, क्या इंजीनियर फायदे में नहीं है, क्या डॉक्टर फायदे में नहीं है, क्या साइंटिस्ट फायदे में नहीं है, क्या टीचर फायदे में नहीं है, क्या लीडर फायदे में नहीं है। तो कुरान ने इसका जवाब दिया इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में। इंजीनियर हो जाओ तब भी घाटे में, डॉक्टर हो जाओ तब भी घाटे में, प्रोफेसर हो जाओ तब भी घाटे में, मास्टर हो जाओ तब भी घाटे में, साइंटिस्ट हो जाओ तब भी घाटे में। तो फिर हमने पूछा कि वजह क्या है कि हम तमाम तरक्की करने के बावजूद यहाँ तक के हम जमीन बल्कि जमीन से आसमानों की सैर की तरफ गए। हमने मंगल ग्रह का मुआयना किया, हम वहां तक पहुंचने की हमने कोशिश की, हम चांद पे गए, हम चांद से मिट्टी लाए। हम इतनी बुलंदियों के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि हम खसारे में हैं। हम पूछते हैं, हम सवाल करते हैं कि बात समझ में नहीं आई कि एक वक्त वो था कि साइकिल नहीं थी, सफर ऊंटों का था, सफर खच्चर का था, सफर जो है बैलों का था, सफर के मामलात अलग थे। महीनों महीने में हम सफर करते थे। हमने तरक्की की, हमने साइकिल बनाई, हमने मोटरसाइकिल बनाई, हमने फोर व्हीलर बनाया और यहाँ तक के हमने हेलीकॉप्टर बनाया, जंबू जेट बनाया और उसके बाद हम हवाई जहाज से परवाज करते हैं और महीनों का सफर हम घंटों में तय करते
کرتے ہیں، پھر بھی قرآن سے جب پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود کہ جب آپ دیکھیں کہ ندیاں تھیں، سمندر تھے، اس پہ برج نہیں تھے، انسانوں نے ترقی کیا اور اتنی ترقی ہوئی کہ ہم نے برج بنا کر کے سفر کو آسان کر دیا۔ ہم نے ترقی اتنی کر لی کہ پوری دنیا کا کنٹرول موبائل کے ذریعے ہم نے اپنے ہاتھوں میں کر لیا، کمپیوٹر کے ذریعے ہم نے اپنے ہاتھوں میں کر لیا۔ پھر قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا کہ آخر فائدے میں کون ہے؟ تو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، مسلمان گھاٹے میں نہیں ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، مسلمان گھاٹے میں نہیں ہے۔ کیوں کہ سنو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اے جنید چلے جاؤ، رہبان کا لباس پہن لو۔ رہبان کس کو کہتے ہیں؟ راہب کی جمع رہبان ہے۔ اور راہب کسے کہا جاتا ہے؟ جو پادری، عیسائیوں کے جو بڑے پوپ ہوتے ہیں انہیں رہبان، راہب کہا جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ رہبانوں کا لباس پہنو اور ان کے گرجا میں جاؤ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رہبان کا لباس پہنتے ہیں اور ان میں چلے جاتے ہیں۔ تمام رہبان ایک ساتھ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، عام لوگ نہیں موجود ہیں، رہبان موجود ہیں۔ بڑے رہبان سے تمام رہبانوں نے کہا کہ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کچھ نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کچھ فرماتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بڑے رہبان نے سر کو جھکایا اور بڑی دیر تک سر جھکانے کے بعد اٹھا اور کہنے لگا کہ اس میں محمدی کون ہے؟ جو محمدی ہے ہاتھ اٹھا دے، اسے معاف کر دیا جائے گا، اسے کوئی سزا نہ دی جائے گی۔ ہاں، اس سے سوالات کیے جائیں گے، چند سوال کیا جائے گا اور چند سوالوں کے اگر جوابات صحیح مل گئے تو ان کے لیے آزادی ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی جو رہبان کے لباس میں ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں سوال کرو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں؟ وہ دو کون ہے جس کا تیسرا نہیں؟ وہ تین کون ہے جس کا چوتھا نہیں؟ وہ چار کون ہے جس کا پانچواں نہیں؟ وہ پانچ کون ہے جس کا چھٹا نہیں؟ وہ چھ کون ہے جس کا ساتواں نہیں؟ وہ سات کون ہے جن کا آٹھواں نہیں؟ وہ آٹھ کون ہے جن کا نواں نہیں؟ وہ نو کون ہے جن کا دسواں نہیں؟ اور آپ نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا تشفی بخش جواب دیا۔ تشفی بخش جواب کا مطلب کہ سیٹسفائیڈ ہو گیا، وہ مطمئن ہو گیا، اطمینان بخش جواب جب آپ نے دے لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں اطمینان ہو گیا؟ میں نے جواب صحیح دیے۔ ان تمام نے کہا جواب آپ کا بالکل درست ہے، 100% کمپلیٹ جواب ہے، بالکل مکمل جواب ہے۔ آپ نے پوچھا کہ میں رہبانوں تم سے سوال کرتا ہوں، تم ایک سوال کا جواب دو۔ وہ سوال یہ ہے کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کا نام بتاؤ۔ چند منٹ تک توقف رہا، چپ رہے اور تمام رہبانوں نے بیک وقت ایک زبان ہو کر کے کہا کہ جنت کی کنجی اگر کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب آپ نے فرما دیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد تمام کے تمام رہبانوں نے چند کو چھوڑ کر کے تمام کے تمام رہبانوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انسان ترقی کتنی بھی کر لے، انسان کہیں پرواز کرنے لگے، انسان کچھ بھی بنا لے، انسان کہیں بھی چلا جائے، انسان دولت مند ہو جائے، انسان صحت مند ہو جائے، انسان ڈاکٹر ہو جائے، انسان انجینئر ہو جائے، انسان پروفیسر ہو جائے، انسان ترقی کر لے، پیسوں میں کھیلے، بینک بیلنس کر لے، گاڑیاں کھڑی کر لے، بنگلہ لے لے، بنگلہ خرید لے اور کسی ملک کا لیڈر ہو جائے، رہبر ہو جائے، لیکن جب تک وہ انسان ہے تب تک وہ خسارے میں ہے۔ جب ایمان والا ہے تو منافع میں ہے۔ منافع صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی شرابی ہو نا، شرابی، اور کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جیسا حق ہے اللہ رسول کو ویسا مانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز مہینے میں پڑھتا ہے،
نماز مہینے میں ایک بار پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، کوئی دنیا کا مفتی اسے کافر نہیں کہہ سکتا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، حضرت ماسٹر سید شفیق صاحب قبلہ موجود ہیں اسٹیج پہ، علمی محفلوں میں آنا جانا ہوتا ہے، بڑی شخصیت ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی مسئلہ کہ کوئی مہینہ نماز نہ پڑھے، صرف جمعہ پڑھے، کیا آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اسے کافر نہیں کہتے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ شراب پیتا ہے آپ اسے کافر نہیں کر سکتے، زنا کرتا ہے آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، مرڈر کر چکا ہے آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، وہ ایمان والا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیا ہے، وہ انسان دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے اور کامیاب ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث نے اسے کامیاب کہا ہے۔ وہ قرآن کی روشنی میں کامیاب ہے، وہ حدیث کی روشنی میں کامیاب ہے۔ اور یہ مسلمانوں نہ سمجھنا کہ تم غریب ہو تو تم جو ہے بڑے مفلس ہو، ناچار ہو اور کمتر ہو، نہیں، تم غربت میں بھی اعلیٰ ہو، امیری میں بھی اعلیٰ ہو، جس پوزیشن میں رہو، ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ایک رسول کو ماننے والے ہو، تم سے اعلیٰ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہیرا، ڈائمنڈ آپ گٹر میں کچرے میں رکھے نا، وہ ڈائمنڈ ہی ہے، اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور کوئلہ آپ الماریوں میں سجا کے رکھیں، زیوروں کی دکانوں میں رکھیں، قیمت بڑھا کے رکھیں، گھٹا کے رکھیں، کوئلہ ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ سماعت کر لیں کہ پہلے عرب میں یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ بیچ دیتے تھے، کسی کو پکڑا، قافلہ جا رہا ہے، ڈاکو وغیرہ پکڑتے تھے اور بیچ دیتے تھے، سیل کر دیتے تھے، مکمل بیچ دیا۔ اب مکمل بیچنے کے بعد پوزیشن کیا ہوگی ذرا غور کریں آپ۔ وہ جب کوئی کسی کا غلام ہو جاتا ہے، 100% غلام ہو جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے۔ غلام ہو جائے کوئی، غلام ہونے والا بیٹا، باپ مسلمان ہو اور بیٹا کافر ہو، اور بکتا بکاتا باپ کے پاس آ جائے، اور باپ کے پاس آ گیا اور پتہ چل گیا یہ میرا باپ ہے، تب بھی غلام ہے۔ کفر کی بنیاد پہ، کفر اتنی بری چیز ہے، کافر ہونے کی بنیاد پہ وہ غلام کا غلام ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص بکتا بکاتا اپنے باپ کے گھر آ گیا اور وہ مسلمان ہے، اور جیسے ہی یہ پتا چلا کہ یہ میرا باپ ہے، باپ کے پتا چلتے ہی باپ اور بیٹے میں غلامی نہیں ہوتی، باپ بیٹے میں غلامی نہیں ہوتی، غلامی ختم ہو گئی، یہ باپ ہو گیا، یہ بیٹا ہو گیا۔ کس رشتے نے غلامی ختم کر دی؟ پیسہ تو اس نے بھی دیا تھا، پیسہ تو یہاں بھی دیا گیا تھا، لاکھ میں اس پوزیشن میں بھی خریدا تھا، کفر کی حالت میں بھی، اور لاکھوں لاکھ میں ایمان کی حالت میں بھی خریدا گیا۔ ایمان کی حالت میں پتا چلے تو پتا چلتے ہی کہ یہ میرا باپ ہے، میں مسلمان ہوں، اس مسلم رشتے نے اس کے معاملات ختم کر دیے کہ باپ بیٹے میں غلامی نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ کافر ہے اور بکا کے آ گیا، پتا بھی چل گیا، تو پتا چلنے کے باوجود بھی یہ غلام ہے، اس لیے کہ جو سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ اسلام کا رشتہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کل مومن اخوا، مومن آپس میں بھائی بھائی۔ درود شریف پڑھیں۔ ایک مسئلہ اور ملاحظہ کر لیں، دیکھیے، اگر کوئی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، جیسا حق ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ جنت ضرور اسے ملے گی، ایمان پر مرنا چاہیے۔ یا آخری بات یہ ہے کہ ایمان پہ اگر مر گیا، شرابی تھا، شراب پیتا تھا لیکن رمضان کی حالت میں روزہ رکھ کے مر گیا نا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ایک بات ہے، مسئلہ ہے کہ جنت ملنے کا جو طریقہ ہے نا، رسول اللہ کی شفاعت سے جنت مل جائے، اللہ کے فضل سے جنت مل جائے، یا
گناہوں کی سزا پا کر کے، یہ اللہ کی مرضی پہ ہے. کیوں حضرت؟ اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ کسی کے گناہ جیسے چاہے معاف کر دے، وہ قادر مطلق ہے. لیکن اللہ کا وعدہ وعید ہے کہ کافر کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں ہے. اس لیے کبھی کوئی نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو معاف کر دے گا. خود اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرا وعدہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے، اور جو کافر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. جو کافر ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، جب تک وہ دنیا میں ہے جب تک وہ دنیا میں ہے تب تک وہ اگرچہ کوئی کامیاب کہے، وہ کامیاب نہیں ہے. کیوں؟ کہ جس دن اس کی آنکھ بند ہوگی، آنکھ کے بند ہوتے ہی اس کے معاملات ختم کر دیے جائیں گے. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے دوستی تھی. حضرت ملک الموت علیہ السلام سے حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک بار تشریف لائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام، نبی کا جو مقام ہوتا ہے وہ انسان سمجھ نہیں سکتا. نبی کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بالا ہے، اتنا برتر ہے، اتنا بڑا ہے کہ نبی کا جو مقام ہوتا ہے اس کے تعلق سے کوئی عالم، کوئی مفتی آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنے بلند ہے. ان کی بلندی بیان نہیں کی جا سکتی نبی کی، کہ نبی کو اللہ نے کتنا بلند و بالا رکھا ہے. ایک ہی مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ نبی معصوم ہوتا ہے. یہ اردو والا معصوم نہیں ہے، یہ عربی والا معصوم ہے. اس معصوم میں ایسا ہوتا ہے کہ معصوم اسے کہا جاتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہوگا، اور نبی سے گناہ نہیں ہوگا، اور نبی کے علاوہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوگا. جس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ لے لے، اس سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کی ذمہ داری پرویز بھائی لے لے کہ یہ میں دیکھ لوں گا، آپ جائیے، یہ چیز اندر داخل نہیں ہوگی، میں دیکھ لوں گا. پورا گاؤں ان پہ بھروسہ کرتا ہے. تمام لوگ، اگر کوئی کچھ کہے گا نہیں، کوئی گیا، لوگ کہیں گے نہیں، پرویز بھائی نے کہا ہے، ذمہ دار آدمی ہے. آپ انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہو، اور کرنا بھی چاہیے. اب آپ سوچیں، احکم الحاکمین، جس کے حکم پہ، جس کے کن پہ ساری کائنات بنائی گئی ہو، وہ خود فرما رہا ہے کہ میں ان کی حفاظت کرتا ہوں. ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اپنے ذمہ کرم پر جس اللہ رب العزت نے لیا ہے کہ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نبی معصوم ہے. معصوم اسے کہا جاتا ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہو، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ ذرا سوچیں کہ نبی اور فرشتے ایسے معصوم ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا. گناہوں سے اللہ رب العزت نے انہیں پاک کر دیا. نبی کی وہ ذات ہے. یہ صرف ایک بات بتائی ہے میں نے نبی کی اور کوالٹی سنیں. جو نبی ہوتا ہے وہ اس کا خاندان ساری دنیا میں، جو نبی ہوتا ہے نا، ساری دنیا میں سب سے اچھا خاندان ہوتا ہے اس کا. جو نبی ہوتا ہے نا وہ ہر عیب سے پاک کر دیا جاتا ہے، اور اس بیماری سے بھی پاک کر دیا جاتا ہے جس سے لوگ گھن اور نفرت کرتے ہوں، جیسے کوڑھ کی بیماری. کسی نبی کو کوڑھ کی بیماری نہیں ہو سکتی. جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، بیماری ہو سکتی ہے، بیماری ہوتی ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ السلام کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا گیا تھا کہ پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور جب کیڑے گر جاتے تھے آپ اٹھا کر کے اپنے جسم میں داخل کر لیتے تھے. کہتے تھے تیرا رزق یہاں ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا امتحان اس میں لیا تھا. اور نبی کا جو امتحان ہوتا ہے ویسا امتحان کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہاں کا بچہ جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے کہ سب سے سخت امتحان IAS کا امتحان ہوتا ہے یا CPMT کا امتحان ہوتا ہے. تو اسے پتا ہے کہ جو سخت امتحان دیتا ہے تو امتحان کے بعد نتیجہ بھی کامیاب سے کامیاب دیا جاتا ہے. تو نبی جو ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے. تمام نبیوں کا امتحان ہوا. اب آپ دیکھیں میرے آقا مولا رسول اکرم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ ابھی ثاقب رضا صاحب یہ نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ طائف کا وہ منظر بیان کر رہے تھے. آپ ذرا ایک بات ذرا سوچ لیں کہ کسی سے کہا جائے کہ چلیں یہاں ٹھاکر بستی میں تبلیغ کرنا ہے یا یادو بستی میں تبلیغ کرنا ہے، تو آنے والے کو یہاں کے لوگ اتنا ڈرائیں گے کہ ایک منٹ چائے پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، وہ بھاگ کے چلا جائے گا. کہا جائے گا کہ آپ جاؤ گے تو جاؤ گے ضرور، واپس نہیں آؤ گے. آپ جاؤ گے
آپ ایک لفظ بھی بولو گے ارے کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے کیسے لوگ ہیں، لیکن دیکھیں میرے آقا کی شان دیکھیں کہ طائف تشریف لے جا رہے ہیں اور جو خاندان ہے بڑا سخت خاندان ہے، بڑا کفر میں مبتلا خاندان ہے، سخت کافر ہیں، بالکل بالکل پتھر کی طرح سخت ہیں اور نہایت ہی ایسے برے لوگ ہیں کہ اپنے کفر پہ اڑے رہنے والے لوگ ہیں۔ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور میرے آقا تشریف لے گئے تو میرے آقا نے ان کے بیچ میں تبلیغ کی اور اسلام کے پرچار کو کیا، اسلام کے پرچم کو عام کیا، ان کو دین تبلیغ کی، انہیں کلمے کی تلقین کی۔ اب میرے آقا نے فرما دیا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اشہد ان محمد کی گواہی دو کہ میں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ نبی کے چاروں طرف صرف کافر ہی کافر ہوں، صرف دشمن ہی دشمن ہوں، ان کے بیچ رسول اللہ تبلیغ فرما رہے ہیں۔ تبلیغ اس کو کہتے ہیں، گھر بھی نہیں، دروازہ بھی نہیں، سایہ بھی نہیں، دوست بھی نہیں، احباب بھی نہیں، کوئی نہیں، رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں دین کے لیے، کوئی سایہ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی کھانے پکانے کی جگہ نہیں، کچھ نہیں، میرے آقا تشریف لے گئے۔ تو جتنے نبی ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں ان کا مقام بڑا ہوتا ہے، ان کا امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو نبی اور عام انسان جو ہوتے ہیں یہ بیچ کی کڑی ہیں، یہی جو ہے پیغام لاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں آپ کو، چلے نبی کے آنے سے نا ایک وسیلے کا ثبوت ملتا ہے، اللہ چاہے تو ڈائریکٹ ہر ایک کے دل میں ڈال دے کہ اللہ ایک ہے، کسی نبی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندوں تک پیغام میرے نبی کے ذریعے جائے، میرا نبی پیغام لے جائے، میرا نبی بتائے انہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہی ہوا کہ رسول اللہ تشریف لائے مکے کی اس وادی میں، میرے آقا نے جب اعلان فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بتاؤ میں صادق ہوں کہ نہیں؟ تمام نے بیک زبان کہا تھا یا رسول اللہ، بلکہ تمام نے بیک زبان کہا تھا یا محمد عربی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ پکے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ نے آج تک آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا گیا، آپ ایسے امین ہیں کہ لوگ امانتیں رکھتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے مکے میں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے اس پہاڑ کے پیچھے سے، کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا تھا کہ میں بیک زبان، سب نے کہا تھا میں یقین کروں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول ہوں، سب نے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی اور سب نے آپ کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں، رسول اللہ ہی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہی نے بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ نے بتایا یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ نے فرق بتایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے، اللہ ایک ہے۔ میں ان موحدین سے پوچھتا ہوں جو وحدانیت کی باتیں کرتے ہیں اور دبئی جیسی جگہ میں جو کہ پاک سرزمین ہے وہاں مندر بنوا کے پوجا کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ تم موحد بنتے ہوئے بھی آخر یہ کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی اس زمین پر جو حجاز مقدس کہا جاتا تھا، پاک سرزمین پر تم نے ایسا کام کیوں کر دیا اور موحد بنتے ہو؟ سنو، اسی اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ، اسی رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا سوائے رسول اللہ کے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ ہی نے، صرف میرے آقا نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن ہم رسول اللہ ہی کی بات کو یقین کرتے ہیں، ہم جتنے ہیں سب رسول اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ہم علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ علم غیب ہے کیا؟ چھپی ہوئی باتوں کو علم غیب کہتے ہیں، ہڈن باتوں کو علم غیب کہتے ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ علم غیب ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ علم غیب ہے، پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ علم غیب ہے۔ آخر یہ بتائیں کہ ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے قیامت آئے گی، قیامت کی بات کس نے بتائی؟
قیامت کی نشانی کس نے بتائی تمہیں؟ قیامت آئے گی سب کا یقین ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا۔ قیامت کی نشانی یہ ہوگی، یہ رسول اللہ نے بتایا۔ قیامت جمعے کو آئے گی، یہ رسول اللہ نے بتایا۔ قیامت آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام آئیں گے، یہ رسول اللہ نے بتایا۔ قیامت آنے سے پہلے حضرت سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ رسول اللہ نے بتایا۔ قیامت آنے سے پہلے بے حیائیاں عام ہو جائیں گی، یہ رسول اللہ نے بتایا۔ قیامت آنے سے پہلے گھر گھر ناچ ہوگا، یہ رسول اللہ نے بتایا۔ تم ان تمام نشانیوں کو مانتے ہو، پھر بھی علم غیب کا انکار کرتے ہو۔ مانتے بھی ہو، انکار بھی کرتے ہو۔ انکاری کس بات پہ ہو؟ مانتے تو ہو، سب مانتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں۔ تعجب ہے آپ بولتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ پھر قیامت کا انکار کیوں کر رہے ہو بھائی؟ قیامت کو کیوں مان رہے ہو؟ قیامت کو ایکسپٹ کیوں کر رہے ہو؟ قیامت کو بھی نہ مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہی نے تمام چیزیں بتائی ہیں۔ اب ہاں آگے دیکھیں، مین مسئلے پہ میں آیا کہ مسلمانوں تمہارا مقام اتنا بلند ہے، تم اتنے بلند ہو میرے آج کے نوجوانوں کہ تمہارا کسی کافر سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ تم آسمان ہو تو کوئی بھی کافر زمین ہے، زمین سے بھی نیچے ہے۔ تم اسے اتنی عزت نہ دو، تم اسے اتنی عزت نہ دو کہ تمہارے بچے اس کا ادب و احترام اور عزت کرنے لگے۔ یہاں پڑوسیوں کا حق بتایا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ اسے لڑائی کرو، ہم یہ نہیں کہتے آپ اسے نفرتیں پھیلاؤ، ہم یہ نہیں کہتے آپ اسے گالی گلوچ کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں گھروں تک داخلہ نہ دو، اس لائق نہ سمجھو۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارے برتنوں میں کھائیں۔ کیا سور کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ ٹوائلٹ ہو جائے، اگر ادھر پھیلا ہوا ہے کوئی لے کے آیا تو آپ اس کو وہیں سے واپس کر دیتے ہو۔ وہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ بچوں میں نفرت پیدا کرو، گھن پیدا کرو کہ یہ اس لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پڑوسی کا حق بتایا، ان کی مدد کر دو، ان کی ہیلپ کر دو، ان کی ضرورتیں پوری کر دو۔ ان کو گھروں کے راز تک نہ بتاؤ کہ کل کے روز انہیں دوست بنانا شروع کر دیں، کل کے روز ان کو اپنا ساتھی بنا لیں، کل کے روز ان کے ساتھ رہنا پسند کرنے لگیں، کل کے روز انہیں اپنے راز و نیاز کی باتیں کریں۔ آپ بہت بلند ہو، آپ اپنے آپ کو پہچانو، آپ اپنے آپ کو جانو، اور یہ یاد رکھو کہ جو دین میں جتنا مضبوط ہے نا، جتنا دین میں مضبوط ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ ہے، وہ اتنا ہی بلند ہے، وہ اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہے۔ فخر کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو سادات کرام ہیں انہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، وہ عام نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پہچانیں، وہ اپنے آپ کو جانیں، وہ اپنے آپ کو الگ رکھیں، لوگوں میں بالکل ایسے نہ ہو جائیں دنیا دار کی طرح۔ آپ آخرت کے لیے پیدا کیے ہو گئے، دنیا آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا کی آرائشیں آپ کے لیے ہیں، یہ زمین آپ کے لیے، آسمان آپ کے لیے، سورج آپ کے لیے، چاند آپ کے لیے، ہوائیں آپ کے لیے، درخت آپ کے لیے، سمندر آپ کے لیے، صحرا آپ کے لیے، خوشیاں آپ کے لیے، تمام معاملات آپ کے لیے، یہ میٹھے میٹھے پھل آپ کے لیے، یہ کھٹے کھٹے پھل آپ کے لیے، یہ سبزیاں آپ کے لیے، یہ نعمتیں آپ کے لیے، اور آپ اللہ کے لیے، آپ اللہ کے لیے ہو، آپ کا دل اللہ کے لیے ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ جو دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سرشار ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیسا بلند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کوئی بھی ہو، حشر کے میدان میں پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ انسان کوئی بھی ہو، حشر کے میدان میں پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ حشر کے میدان میں پیاس، اسے بھی، ہر انسان کو پیاس لگے گی، شدت کی پیاس لگے گی، زبانیں باہر آ جائیں گی، پیاس کا عالم ہوگا، شدت کا عالم ہوگا، پریشانیوں کا عالم ہوگا، پریشانیوں میں انسان مبتلا ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ جو امن والی جماعت ہوگی وہ صرف وہ جماعت ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی جماعت ہوگی۔ یعنی مسلمان
آپ وہ خوش نصیب ہو کہ جب پل صراط سے آپ گزرو گے نا، پل سے اتارے راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آپ تو وہ ہو کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے جو ہے وہ بنا دیا، اور یاد رکھو اس سے سب کو گزرنا ہے۔ یہ بھی سبحان اللہ، یہ بات تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو دیکھیں، نبیین کو بھی گزرنا، صدیقین کو بھی گزرنا، اولیاء کو بھی گزرنا ہے، علماء کو بھی گزرنا ہے، صلحاء کو بھی گزرنا ہے، عالم کو بھی گزرنا ہے، مفتی کو بھی گزرنا ہے، ڈاکٹر کو بھی گزرنا ہے، انجینئر کو بھی گزرنا ہے، پروفیسر کو بھی گزرنا ہے، کافر کو بھی گزرنا ہے، مسلمان کو بھی گزرنا ہے، عیسائی کو بھی گزرنا ہے۔ ہر شخص کو اسی پل سے گزرنا ہے۔ یاد رکھو، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی جلدی جلدی لوگ کراس کریں گے۔ کوئی ہوا کی تیزی سے پار ہو جائے گا، کوئی بجلی کے تیزی سے پار ہو جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا پار ہو جائے گا، کوئی لڑھکتا ہوا پار ہو جائے گا، لیکن جو کافر ہوں گے کٹ کٹ کے اسی جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھا نہیں جائے گا کہ دنیا میں کتنا مال کمایا تھا، کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنی شہرت تھی، کتنا بڑا لیڈر تھا، کتنا بڑا منہ تھا، کتنا بڑا پیٹ تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ جہنم کی ایندھن، جہنم کا ایندھن، ایندھن مطلب ہوتا ہے کھانا۔ جہنم کا ایندھن کون کون چیزیں ہیں؟ آدمی اور پتھر، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ جو کافر ہے نا، کوئی کافر جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ جو صحیح دوستی کرتے ہو نا، وہ مومن سے کرو، کہ یہاں بھی دوست رہے، جنت میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ جنت میں جو مومن ہوں گے ان کے ملنے کا انداز ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے حضرت ماسٹر صاحب قبلہ نے یاد کیا کہ بھئی ثاقب رضا سے ملنا ہے، تو یہ سوچیں گے اور یا تو تخت آ جائے گا یا تو گھوڑا آ جائے گا، اور چند سیکنڈوں میں ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو جنتی کو آپ اپنا دوست بنائیے، اہمیت آپ جنتی کو دیجئے، اہمیت آپ مسلمان کو دیجئے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اہمیت ان کو دی تو یہاں بھی آپ کے کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے۔ اور دوستی کی بھی بات بتا دوں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا حشر کے میدان میں، سورج سوا نیزے پہ رہ کے آگ برسا رہا ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ماں بیٹے سے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن ایک نیکی بھی کوئی دینے والا نہیں ہوگا کہ ایک نیکی کی کمی ہے، مجھے ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں، ملے گی نہیں نیکی۔ ایک دوست ہوگا، پوچھے گا کیا ہوا، نیکی کم ہے، وہ کہے گا کم ہے، کتنی کم ہے، ایک کم ہے، کہے گا چلو میرے پاس ایک ہی ہے، ایسا کرو تم ہی لے لو، ایک ہی ہے کم تو یہ تم ہی لے لو، تم جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئے گی، میرا رب فرمائے گا کہ اے بندے تو بھی چلا جا، تو نے ایک نیکی دی اور یہ بھی چلا جائے، دونوں دو ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ تو دوستی کیوں نہیں ایسوں سے کرتے ہو کہ جو تمہیں جنت تک لے جائے؟ مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، سب کو ہے، سب کو ہے۔ ایسی ایسی موتیں بھی دیکھی ہیں اور ایسی ایسی موتیں بھی سنی ہیں۔ ابھی 18 نومبر کو ایک شخص 18 نومبر کو اس کی مہدی، 19 نومبر کو بارات، 20 نومبر کو ولیمہ اور 21 نومبر کو اس کی رخصتی، دنیا سے رخصتی ہو گئی۔ اس کے ارمان کتنے رہے ہوں گے، اس کے معاملات کتنے رہے ہوں گے، رشتہ دار تمام کے تمام لوگوں، دیکھیں دنیا سے جانا ہے، یہ ایسا فیکٹ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ کے قرآن نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، یاد رکھو کہ کوئی چیز آپ کے قرآن نے چھوڑا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ایسا سچ ہے، یہ ایسا فیکٹ ہے کہ آپ کسی کو بھی بتاؤ کہ کوئی بھی مان لے گا۔ یہ عیسائی بھی اس بات کو مان لے گا، ہاں یہ تو سچ ہے، یہودی بھی مان لے گا، اہل ہنود بھی مان لیں گے اس بات کو کہ یہ سچ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہیں سے جنت اور جہنم کی حدیث شریف میں ہے کہ قبر ہی سے جنت اور جہنم کے انعامات اور عذاب شروع ہو جاتے ہیں، انعامات شروع ہو جاتے ہیں، مطلب کہ جنت میں جو آرائشیں آپ کو ملتی ہیں نا، جب کوئی مومن ہوگا تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھلے گی۔ اب ذرا ایک بار سوچو کہ جنت کی کھڑکی کسی کے لیے کھل جائے، کھڑکی کھلی جنت کی، قبر میں سو رہا ہے،
قبر حد نگاہ وسیع کر دی جائے گی، چوڑی کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، اتنی چوڑی کر دی جائے گی کہ وہ آرام سے سوئے گا، اور ایسا سوئے گا کہ جب وہ سو جائے گا تو سونے کے بعد وہ حشر میں اٹھے گا. سبحان اللہ. حشر میں اٹھے گا اور آنکھ ملتے ہوئے اٹھے گا، پوچھے گا اتنی جلدی کس نے جگا دی، ابھی تو نیند پوری ہی نہیں ہوئی. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی ہے. حضرت سیدنا عزیر علیہ نبی علیہ السلام، حضرت سیدنا عزیر علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا 100 سال تک. سوئے، سلا دیا اللہ تعالیٰ نے 100 سال، اور 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اٹھنے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کتنا سوئے؟ انہوں نے کہا شام کو سوئے تھے صبح اٹھے ہیں، یا شام کو سوئے تھے شام کو اٹھے ہیں. شام کو سوئے تھے شام کو اٹھے ہیں. انہوں نے یہ لاسٹ بتایا کہ آج شام کو سوئے ہیں اور کل شام میں اٹھے ہیں، یا شام کو سوئے ہیں صبح اٹھے ہیں، بس اتنا ہی. ان کو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کی سواری جو گدھا تھا نا، وہ گدھے کی ہڈیاں تک بکھر گئی تھی اور پھل تازہ تھا. اللہ کی قدرت تو دیکھیں کہ اللہ جسے چاہے تازہ رکھے اور جسے چاہے مردہ کر دے. پھل تازہ ہے، گدھا دکھانے کے لیے کہ اس کی ہڈیاں ریشے بکھر گئے، ہڈیاں بکھر گئی. اور جب اٹھے تو انہوں نے بتایا یا تو شام کو سوئے تھے شام کو اٹھے، یا شام کو سوئے تھے صبح اٹھے. ایسے ہی مومنوں، مسلمانوں، آپ کتنے خوش قسمت ہو. آپ ذرا سوچو کہ اگر کسی کو درد ہو جاتا ہے رات میں، کوئی 50-60 گھنٹے کی رات نہیں ہوتی ہے، رات 10 بہت زیادہ رات ہوتی ہے، 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 8-10 گھنٹے کی رات میں 1-2 گھنٹہ برداشت نہیں ہوتا، درد میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں پریشانی کے عالم میں. ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، درد سے جان نکلی جا رہی ہے. یہ میں بیان نہیں کر سکتا، اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا ہوں. ذرا آپ توجہ تو کریں کہ آپ ڈاکٹر کے ہاں چند منٹ کے درد میں پریشان ہو جاتے ہیں. قبر کی راحت صرف آپ کے لیے ہے، قبر میں جنت صرف آپ کے لیے ہے، قبر کا آرام صرف آپ کے لیے ہے، قبر کا لباس جنتی آپ کے لیے ہے، قبر میں جنتی بچھونا آپ کے لیے ہے، قبر میں جنت کی ہوا آپ کے لیے ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی آپ کے لیے ہے، قبر میں جنت کے باغات آپ کے لیے ہیں، قبر میں جنت سی آرائش آپ کے لیے ہے. ذرا آپ بتاؤ اس نعمت کا بدلہ کوئی دنیا میں دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اگر کوئی دے سکتا ہے، اگر کوئی آپ کو اگر جنتی بنا سکتا ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ ہیں، یعنی مسلمان مومن اتنے نفع میں ہے، اتنے فائدے میں ہے، مومن کے علاوہ کوئی بھی نفع اور فائدے میں نہیں ہے، صرف اور صرف خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، پریشانی میں ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو لائے گا، ایسے شخص کو کہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہو. مثال کے طور پہ امبانی کو لے لیں، اڈانی کو لے لیں، یا اس طرح کی فیملی کو لے لیں. اللہ تعالیٰ لائے گا اور پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کوئی آرام اٹھایا؟ تم نے دنیا میں کوئی آرام اٹھایا؟ وہ قسم کھا کے کہے گا، جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، ایسا نہیں کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا، اس کو یاد نہیں ہوگا. وہ قسم کھا کے کہے گا کہ اللہ کی قسم بخدا دنیا میں ہم نے کبھی کوئی آرام نہیں اٹھایا، کبھی کوئی آرائش، کوئی آرام ہمیں نہیں ملا، ہم دنیا میں ہمیشہ تکلیف میں رہے. اور ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے اولاد سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، جس نے کپڑے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، جس نے موسم سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، بیماریوں میں مبتلا کیا گیا ہوگا، کھانا پانی اسے وقت سے نہیں ملا ہوگا، بھوکا پیاسا رہا ہوگا، اور بیماریوں کی بھی تکلیفیں اسے رہی ہوں گی، ہزاروں مصیبتوں میں گرفتار ہوگا. بیماریاں اور پریشانیوں میں مبتلا شخص جس کو بیماری اور مصیبت نے ایسا گھیرا ہوگا کہ کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، فاقوں پہ فاقہ کر رہا ہوگا اور مومن ہوگا. اور جب وہ جنت میں چلا جائے گا، ایسے شخص کو نکالا جائے گا، نکال کے اللہ رب العزت لائے گا، پوچھے گا اے بندے خدا کیا تم نے دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اٹھائی ہے؟ وہ قسم کھا کے خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں.
یہی سب کچھ ہونا ہے, یہی امتحان کی جگہ ہے. پوچھا جائے گا, وہ بندہ کہے گا قسم خدا کی اے پروردگار میں قسم کھا کے کہتا ہوں, با قسم کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں اٹھائی. وجہ وہ جنت کی آرائشوں میں ہوگا. ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ گرمی کیسی لگتی ہے, آپ بتا دیں گے کہ ہاں یو پی میں گرمی پڑتی بہت ہے, لیکن اس وقت احساس محسوس نہیں کر پا رہے. وہ ٹھنڈک میں ہو, آپ کو کیسے جو جس وقت میں ہوتا ہے نا اس کو ویسا ہی لگتا ہے. آپ بہت عظیم ہو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو پہچانو. کسی کے سامنے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بابو صاحب کو, کسی فلاں صاحب کو جھک کے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے بلند و بالا دنیا میں اللہ نے بنایا ہی نہیں کسی کو. اور یہ نعمتیں جو ہے نا صرف آپ کے لیے ہیں. یہ چاند, یہ سورج, یہ زمین, یہ آسمان, یہ آرائشیں تمام کی تمام آپ کے لیے بنائی گئی ہیں. کیوں نہیں اپنے آپ کو آپ پہچانتے ہو؟ کیوں دوسروں کو اس منزلت تک پہنچاتے ہو کہ آپ کے گھر کے بچے ان کو برابری کا حق اور درجہ دینے لگتے ہیں؟ آپ ایسا نہ کرو, ورنہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور آج پوری دنیا میں جن کے گھروں کا ماحول دینی نہیں ہے, جنہوں نے برابری کا حق دیا ہوا ہے اور برابری کا حق دے کر کے خوش نظر آتے ہیں, وہی بات میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ باتیں, وہ الفاظ میں وہ جملے ادا نہیں کرنا چاہتا. میں دنیا دیکھتا ہوں کہاں کیا کیا ہوتا ہے. آپ بہت بلند و بالا ہو, ناک یہ پاک ہے, کپڑے میں لگ جائے, جسم میں لگ جائے, نماز ہو جائے گی. نماز کے حالت میں آپ کے کپڑے میں ناک گر جائے نا, لیکن لوگ گھن کرتے ہیں. آپ کے ساتھ رہتی ہے, کھکھار آپ کا جو ہے نا یہ بالکل پاک ہے. آپ کے کپڑے میں اتنا پڑا ہو نا تب بھی یہ کپڑا ناپاک نہیں ہے, لیکن آپ کے ساتھ ہے, گھن کرتے ہیں. آپ کا تھوک پاک ہے, آپ گھن کرتے ہیں. یہ پاک چیز کی بات کر رہا ہوں میں, ناپاک چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ کیوں نہیں ان ماحول سے الگ رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں دوریاں بناتے ہیں؟ کیوں نہیں نفرت کا ماحول پیدا کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کر رہا ہوں آپ لڑائی جھگڑا کرو, دور رکھو, آپ مطلب نہ رکھو, آپ برابری کا درجہ نہ دو. آپ اس بات کو سمجھو, سب سے بڑا مددگار آپ کا اللہ ہے. جب مصیبت آتی ہے, جب پریشانیوں میں آپ مبتلا ہوتے ہو تو رسول اللہ کو پکارتے ہو, وہ کام آتے ہیں. غوث کو پکارتے ہو, وہ کام آتے ہیں. خواجہ کو پکارتے ہو, وہ کام آتے ہیں. اولیاء کرام کام آتے ہیں. کوئی دوسرا کام نہیں آتا, کوئی دوسرا مدد آپ کی نہیں کرتا, بلکہ آپ خود لوگوں کی مدد کرتے ہو. مدد کرنا اور ہے اور برابری دینا اور ہے. آپ مدد کرو, اس سے منع نہیں ہے. حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ دلی میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی. آپ چھت پہ اپنے بالا خانے پہ تشریف لے گئے, مرید پریشان ہے, حضور پیر جل جائے گا. آپ نے فرمایا تم پیر کے جلنے کی بات کرتے ہو, دلی کی جب تک آگ نہیں بجھے گی نظام الدین نیچے نہیں اترے گا. یہ انسانیت کا درس ہم نے دیا ہے. حضرت سیدنا بختیار کاکی یہ ہندوستان میں بزرگیت لانے والے, چشتیت لانے والے, پورے ہندوستان کو اسلام کا جھنڈا گاڑنے والی شخصیت کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے حجرے اقدس میں حجرے میں بیٹھے ہیں, مغرب کا وقت ہو گیا, اندھیرا ہو گیا, کہیں سے بچے یا بچی کے چھوٹے بچی کے رونے کی آواز آئی. جیسے ہی آواز آئی آپ کھڑاؤں پہن کے باہر نکلے. آپ نے پوچھا, ایک عورت نکلی, وہ مسلم عورت نہیں تھی. پوچھا کیا بات ہے, بچے کے رونے کی آواز کیوں آئی؟ کہنے لگی کہ رونے کی آواز اس لیے آئی ہے, اس لیے کہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس چراغ کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے اپنی خانقاہ سے چراغ نکالا اور اس کے گھر میں لا کے جلایا, اور جب تک آپ حیات رہے پوری عمر چراغ جلاتے رہے. مدد کرو, مدد کرنے کو منع نہیں ہے, اس سے اسلام کا عروج ہوتا ہے, لیکن ان کو آپ برابری کا درجہ مت دو. اسلام نے انہیں برابری کا درجہ نہیں دیا ہے. آپ بہت بلند ہو, آپ کی بلندیاں بہت زیادہ ہیں. آپ اپنی اہمیت کو پہچانو, اپنے آپ کو صرف سمجھ لو کہ آپ کون ہو. آپ اتنے بلند و بالا پیدا کیے گئے ہو, اتنے بلند و بالا پیدا کیے گئے ہو کہ جنت آپ کے لیے ہے, ساری دنیا کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں. یہ نعمتیں اللہ نے کس کے لیے بنائی؟
سورج حیرت ہے، جو سورج کو خدا مانتے ہیں آپ انہیں انسان سمجھتے ہو؟ سورج آپ کی روشنی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے اس میں ایک دن سال میں گہن لاتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ نماز کسوف پڑھی جاتی ہے اس کے لیے، حضرت یہی ہے نا، نماز کسوف اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے انسان پڑھے، انسان سورج کی مصیبتوں کو، بلکہ مسلمان، حق تو یہ انسان نہیں، مسلمان سورج کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا گیا۔ چاند مصیبت میں آتا ہے، چاند کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے مومن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمین کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے مسلمان کو پیدا کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والے ہو، آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ نے سب سے بڑا آپ کو بنایا ہے۔ آپ سے نہ کوئی خوبصورت ہے زیادہ، نہ آپ سے بڑا ہے کوئی زیادہ، نہ آپ سے برتر ہے، نہ آپ سے بلند ہو۔ آپ اپنی بلندیوں کو سمجھو، آپ اس بات کو غور کرو کہ آپ کتنے بلند ہو۔ الحمدللہ میرے علاقے کا ہر شخص مجھ کو سلام کرتا ہے تو جواب دے دیتا ہوں۔ بات سمجھیے گا، ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے اپنے سے بہتر کسی اور کے مقابلے میں سمجھا ہی نہیں۔ اور جب اپنوں کی بات آتی ہے، جب مومن کی بات آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کمتر میں ہی ہوں۔ جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم اپنے کو سب سے کمتر سمجھو، سب سے گناہگار سمجھو، سب سے برا سمجھو۔ جب اپنی بات آتی ہے تو اپنوں میں ہم سب سے برے ہیں، اور جب دوسروں کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا کسی اعتبار سے مقابلہ بھی نہیں ہے۔ اور گھروں میں کسی کے آپ کبھی کسی مجبوری سے داخل ہو جائیں ماسٹر صاحب قبلہ، تو جو پوزیشن ہوتی ہے نا، عجب سی گھبراہٹ، پریشانی اور بے نورانیت، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ رحمت کا نزول وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ رحمت کا نزول وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ والا ہوتا ہے۔ رحمت کا نزول وہاں ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی تو نبی، ولیاں ہیں، حضرت سیدہ ان کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، یہ ولیاں ہیں۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو دیکھا بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دعا مانگ دی، آپ نے دعا کر دی، آپ فرمانے لگے اے اللہ تو جب بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی ایک اولاد عطا فرما دے۔ اور ایک ولیہ کے صدقے میں جہاں عبادت ہوتی تھی، اس جگہ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شکل میں۔ تو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خدا خود قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں آخری یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے گاؤں کے لوگ جو ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، سبھی میلاد میں تشریف لاتے ہیں، لیکن جو سب سے خوش قسمت شخص اس گاؤں کا ہے کوئی، تو وہ ہمارے پرویز بھائی ہیں۔ آئے دن فون آتا ہے، فہیم بھائی آ رہے ہیں، آ جائیں گے، آئیے تو میلاد کرا دیتے ہیں، آ رہے ہیں آئیے تو میلاد کرا دیتے ہیں۔ یہ برکت صرف انہی کو پتا ہوگی، یہ برکتیں صرف انہی کو پتا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ جس شان کے ساتھ یہ رہتے ہیں اس شان کے ساتھ اور نہیں رہ پاتے۔ پیسے سے برکت کا تعلق نہیں ہوتا، پیسہ الگ ہے، برکت الگ ہے۔ کیوں؟ کہ بکری سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، بکری کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے، بکری کی کھال بھی استعمال ہوتی ہے، بکری کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے، بکری مستقل استعمال میں رہتی ہے، گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اور برکت کا عالم یہ ہے
کہ گاڑیوں سے چلیے تو کبھی ادھر بکری کبھی ادھر بکری, کبھی یہاں بکری کہیں وہاں بکری, اپنے تو اپنے غیر بھی بکریاں پالنے لگے ہیں. یہ رسول اللہ کے کرم کی بات تھی کہ رسول اللہ نے کرم فرمایا تو ایسا کرم ہوا کہ ساری دنیا بکری اور بکرے کو پسند کرتی ہے, پھر بھی بکری اور بکرے کی کمی نہیں ہوتی. اس کو برکت کہتے ہیں. اور جسے قرآن نے نجس العین کہا, قرآن نے خنزیر 8 بچے دینے والی خنزیر, آج اس میں برکت نہیں. تو پرویز بھائی اس برکت کو اچھی طرح جانتے ہیں. اکثر میلاد انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میلاد میں آپ کو آنا ہے, میلاد ہم کرا رہے ہیں. میں نے کہا میلاد کرا دیجئے, حاضر ہو جائیں گے. اور ان کی برکت سے میں آیا. میں تو خادم ہوں, جب بھی بلایا جائے گا میں حاضر ہوں, میرا گھر ہے, میرے اپنے لوگ ہیں. لیکن ان کی محبت دیکھیں, میلاد میں بے شمار برکتیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا نا کہ آپ بہت بلائیے تو لوگوں کو نذرانہ دیجئے اور کھانا کھلائیے, نہیں, آپ کے پاس نئی حیثیت ہے نہ کیجئے, لیکن میلاد کیجئے. گاؤں کے لوگوں کو بلا لیجئے, گھر کے لوگوں کو بلا لیجئے. اور بلا شبہ بڑے مخلص بڑے نیک شخص ہیں حضرت ماسٹر سید شفیق احمد صاحب قبلہ, ان کی بڑی شفقتیں یہاں ہوتی ہیں, ہمیشہ سے یہ میلاد پڑھتے رہے ہیں. یہ بڑے نیک اور میلادی شخص ہیں, سبحان اللہ, بڑے قسمت والے ہیں, رسول اللہ کی میلاد پڑھتے, کتنی بڑی شخصیت ہے. آپ کے ہاں ہمیشہ حاضر رہتے, کیوں نہیں آپ ان کو بلا لیتے؟ آپ میلاد کیجئے. جب سے میں آ رہا ہوں صرف پرویز بھائی کا میلاد ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بڑے غریب لوگ بیٹھے ہیں, ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں یہاں, اندر بڑے بڑے مکانات ہیں, بڑے بڑے کمرے ہیں, کہ آپ کا ڈبل بیڈ 3-4 آ جائے کمرے میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میلاد چھوٹا کیجئے, نہیں بلائیے آپ کسی عالم کو, اگر میں یہ نہیں کہتا, لیکن جو ہے آپ میلاد ضرور کیجئے, ضرور کیجئے, ضرور کیجئے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ علماء پور والے بڑے قسمت والے ہیں کہ سب رسول اللہ کے عاشق ہیں, میرے آقا سے عشق رکھتے ہیں, غوث پاک سے عشق رکھتے ہیں, خواجہ صاحب سے عشق رکھتے ہیں, اولیاء کرام سے عشق رکھتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے نا کہ مسجدیں یہاں کی آباد نہیں ہیں. ایک روز تو یہ ہوا کہ میں اور میرا بیٹا ہم لوگ مسجد پہنچے, تو وہاں سے میں نے فون کیا کہ بھئی تالا کھلے گا کہ نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ بڑے بزرگ شخص ہیں, بڑے نیک شخص ہیں, یہ ہمیشہ یہ جاتے ہیں. بھئی دیکھیے, آپ یاد رکھیں نا, جو نماز کا تحفہ ہے نا, اس سے بڑا دنیا کا کوئی تحفہ نہیں ہے, کوئی تحفہ نہیں ہے. حدیث شریف سنا دوں, حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے. دنیا تو آپ سمجھ گئے, ما فیہا نہیں سمجھ رہے ہوں گے. دنیا اور ما فیہا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے افضل ہے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھنا. اتنی فضیلت والی نماز ہے یہ. جو آپ نماز آپ کچھ نہ کریں نا, آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں, آپ اس کی برکتیں پھر ملاحظہ کریں. اتنی برکتیں, اتنی برکتیں, اتنی برکتیں. ایک تو آپ کے اوپر سے قرض اتر جائے گا. کیوں کہ نماز فرض ہے, اللہ کا مطالبہ ہے, اللہ پوچھے گا, حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا. اور نمازیں جس کی نہیں ہوں گی نا, اعمال نامہ اس کا داہنے ہاتھ میں نہیں ملے گا. اللہ نہ کرے ایک لمحہ بھی کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں جہنم کا عذاب ایک لمحے کے لیے؟ یہ جو آگ دیکھ رہے ہیں نا, آگ, ٹھنڈک کے دن میں بھی انگلی نہیں آپ آگ میں ڈال سکتے. یہ 70 سمندر سے دھلی ہوئی آگ ہے, اور جہنم کی آگ کالی ہے اور بہت سخت ہے, بہت کڑی ہے, کالی آگ ہے, بلیک ہے, آپ کو دکھے گی نہیں, اس میں روشنی نہیں ہے, صرف گرمی ہے. اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو پوری دنیا کے لوگ اس کی بدبو اور گرمی سے مر جائیں. اللہ اکبر. میرے بھائی, آپ کو جنت ضرور ملے گی, لیکن آپ کیا چاہتے ہو, جہنم پا کے جنت میں جاؤ؟ آپ اتنے قسمت والے ہو, اللہ نے آپ کو ایمان عطا کیا, ایمان عطا کیا, ایمان کی دولت ملی, اس سے بڑی دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے. ایمان پانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ کے جنت میں نہ جاؤ تو بڑے بدقسمت ہیں آپ. ایمان جیسی دولت ملی ہے, اس کو پہچانو اپنے آپ کو. آپ
آپ پنج وقتہ نمازی ہو جاؤ، آپ کے گھروں میں برکتیں داخل ہو جائیں گی۔ آپ یہاں وہاں مدد مانگتے پھرتے ہو، اپنی پریشانی بیان کرتے پھرتے ہو، غربت کا رونا روتے پھرتے ہو، قسم خدا کی اگر آپ پنج وقتہ نمازی ہو جائیں گے یہ تمام معاملات آپ کے نمازوں سے حل ہو جائیں گے۔ آپ نماز کی پابندی کریں، کیوں کہ رزق حلال بھی اللہ ہی دیتا ہے اور نماز کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ رو رو کے نماز کی توفیق مانگیں۔ آپ بڑے بدقسمت ہو کہ نماز کی توفیق نہیں ملتی آپ کو، اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق نہیں دی، اپنے گھر میں نہیں بلایا جہاں رحمت برستی ہے، جہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں بے شمار دنیاوی دینی تمام فوائد ہیں۔ اور آپ سکون اگر پانا چاہتے ہیں، اطمینان پانا چاہتے ہیں تو سکون اور اطمینان آپ کو صرف اور صرف نماز میں۔ نماز نہیں پڑھنے والا سکون میں نہیں ہے، نیند سکون سے نہیں لے سکتا، آرام سکون سے نہیں لے سکتا، پیسے کی پریشانی، گھریلو ناچاقیاں، تمام مصیبتیں اس لیے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ آپ نمازی ہو جاؤ، آپ نیک ہو جاؤ، اللہ رسول سے محبت کرو، دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اپنے آپ کو پہچانو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ آخرت بھی سنوارے گا اور دنیا بھی سنوارے گا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔